बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 16 अगस्त है और दिन है हफ्ते का एक नया वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली जो अफसोसनाक ख़बर है वो ये कि अल्लाह पाक वो रहम करें KPK पे। KPK की जो हालत है वो बहुत बुरी है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि वहाँ बहुत बुरी तरह सैलाब के रेले आए हैं और उसमें पानी कम और बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा थे। फिर वो इतने प्रेशर से आए कि उनके सामने जो चीज़ आई उसको रोंदते चले गए। यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुख्तलिफ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि तकरीबन 300 शहादतें हो गई हैं। 300 भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये शहादतें ये 300 से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि जब सूरत हाल नॉर्मल होगी और पानी उतरेगा तब पता चलेगा। मसलन बुनेर के एक स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे 150 बच्चा था। रेला आने के बाद न वो स्कूल था और न वहाँ पे बच्चे थे। इसी तरह बताया जा रहा है कि एक ख़ानदान के 17 अफराद जो है वो सैलाबी रेले में बह गए। बहरहाल इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं और फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो KPK के मुतासरीन के नाम की है। लेकिन इससे बेहतर होता कि अगर वफाक के ज़िम्मे जो अरबों रुपए हैं KPK के वो वफाक जारी कर दे, ताकि जो है KPK इन लोगों की बेहतरी पे लगा सके और इन लोगों की बहाली पे लगा सके। बहरहाल जो पाकिस्तानी या बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुन रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से KPK की जो है वो मदद करें और वो हाथ बटाएं। वो जिस तरह मदद कर सकते हैं, माली कर सकते हैं, जानी कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है ना किसी और सूरत में कर सकते हैं। तो KPK इस वक्त जो है वो मुसीबत में घिरा हुआ है। ख़ासकर उसका जो ज़िला बुनेर है, जहाँ के PTI के चेयरमैन निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो पहुँचे हुए थे, उनका ये हल्का है। इसके अलावा अपर दीर है, लोअर दीर है, इसके अलावा मालाकंड है, कश्मीर के कुछ इलाके हैं। तो ये सारे इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। उसके बाद जो अगली खबर पूरी दुनिया में गूंज रही है वो खबर है डोनाल्ड J. ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है अलास्का में। और ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत टफ गाय है, यानी बहुत जो है वो मुश्किल आदमी है। और ये तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में दुनिया भर में मशहूर है कि वो वाकई बड़े मुश्किल आदमी हैं। और एक बात और साबित होती है जो इमरान खान कहते थे कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। अब आप देखें ना कि इमरान खान ने रशिया का दौरा किया, इसी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। पाकिस्तान में बैठे मीर जाफरों ने क्या किया, मीर सादकों ने क्या किया, इमरान की पिक्चर क्या पेश की अमेरिका में कि जी वो हमारी मर्ज़ी के बगैर गया है, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ गया है रशिया में, और यहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया। आज पूरी दुनिया ने देखा कि व्लादिमीर पुतिन को B2 वो सलामी दे रहा था, जहाज़ सलामी दे रहे थे, और अमेरिका की रियासत अलास्का में उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को का जो है ना वो दौरा करने की दावत भी दे दी कि अब अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। और सुना जा रहा है कि मंडे को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। तो यानी ये सियासत होती है, हर कोई अपना मफाद देखता है। इस वक्त अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग बंद हो, हत्ता कि अमेरिका यहाँ तक चला गया है कि चलें जी रशिया ने जिन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है तो यूक्रेन उनसे दस्तबरदार हो जाए। अभी जो रुकावट है वो ये कि ज़ेलेंस्की कहता है कि हम उन इलाकों से दस्तबरदार नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि जितना असला यूक्रेन को इन 3 सालों में दुनिया ने दिया है उतना सोचा भी नहीं जा सकता। और तमाम दुनिया के खासकर यूरोपीय यूनियन ने, यानी पाकिस्तान ने भी असला दिया है, पाकिस्तान ने भी दिया है रजीम चेंज ऑपरेशन के इनाम में, पाकिस्तान ने भी असला दिया है यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन जो है ये जंग है कि वो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहरहाल बैनुल अक़वामी सियासत को समझने वाले वो समझते हैं
کہ سیاست میں مفاد ہوتا ہے، سیاست میں دوستی اور دشمنی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے پوری دنیا کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مکھیہ منتری، یہ وزیر اعلیٰ ہیں جو ہے نا وہ پنجاب کی، لیکن یہ آپ نے بالکل ذہن میں اور واضح رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا سیاسی طور پہ 2 نمبر ہے، کیونکہ مہر شرافت سے یہ الیکشن ہاری ہیں۔ انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا ہے اور فون کیا ہے علی امین گنڈپور کو، اور علی امین گنڈپور کو ہر قسم کی امداد اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ سہولت دینے کا جو ہے نا ارادہ ظاہر کیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ ہمارے ذمہ کوئی بھی کام ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوتا، وہ گنڈپور کو فون کرتا، لیکن جو بنایا گیا سارا سسٹم وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال مکھیہ منتری نے جو ہے وہ علی امین گنڈپور کو فون کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مکھیہ منتری جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہیں، اور سنا ہے کہ ان کا قیام تھائی لینڈ میں بھی ہے۔ تھائی لینڈ جس کی وجہ سے مشہور ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، یعنی تفریحی ریزورٹ ہے تھائی لینڈ۔ تو وہاں پہ جو کام کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ایک فنکشن کیا جا رہا ہے ایمبیسی میں، تو کچھ بندے سنا ہے پاکستان سے لے جائے گئے ہیں، پاکستان سے بندے جو ہے نا ایکسپورٹ کیے گئے ہیں جاپان، کہ یہ وہاں پہ بیٹھیں گے، کیونکہ جو جاپان میں پاکستانی ہیں ان پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ پاکستان اس کا پی ٹی آئی کا جو ہے نا نعرہ لگا دیں، عمران کا نعرہ لگا دیں۔ اتنی سخت چیکنگ ہو رہی ہے، ایک ایک بندے پہ کام ہو رہا ہے کہ جو اس فنکشن میں شرکت کریں گے، کیونکہ خوف ہے، عوام کے سامنے جا نہیں سکتے، لاسٹک کی شلواریں، ذرا سی ہوا تیز آتی ہے وہ شلوار نیچے ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہاں پہ بڑی سختی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو چھان پھٹک کے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جی ان کی شناخت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر، پھر وی لاگ پہ آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں فارم 47 کے یہ وزیر اعظم ہیں، یہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے۔ ان کی پارٹی نے پورے ملک سے 17 سیٹیں لی تھیں، بہرحال پھر ارینجمنٹ کیا گیا، پھر جو ہے نا حل نکالا گیا فارم 47 کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ نے فارم 47 والا حل نکالا، اور 17 سیٹر پارٹی کو، ایک کوسٹر پارٹی کو وہ وزیر اعظم اس کا بنا دیا گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ 1985 کے بعد یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، یہ سب سے مختلف ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو بھی آرمی چیف سٹنگ ہوتا ہے نا وہ سب سے مختلف ہوتا ہے، وہ سب سے چنگا ہوتا ہے، وہ سب سے ودیع ہوتا ہے، وہ سب سے کلین ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نمازی ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا حاجی ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا حافظ ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ وردی ہوتی ہے۔ یعنی سہیل وڑائچ نے جو ہے نا وہ تاریخ کا پروفیسر قرار دیا تھا جنرل باجوہ کو، اور جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو سہیل وڑائچ نے کہا تھا کہ جی اب دنیا کو مبارکبادیں دینی چاہیے، ترقی کا راستہ کھل گیا اور خوشحالی کا راستہ کھل گیا، خوشحالی کا دیوتا آ گیا، پاکستان نے سرنگیں پٹ دیں، پاکستان نے امریکہ تک سرنگیں بنا لی، اب یہاں پہ جہاز ڈالر پھینکا کریں گے، اب جو ہے نا وہ پاؤنڈ پھینکا کریں گے۔ کدھر گیا وہ تاریخ کا پروفیسر؟ بعد میں پتہ چلا، احمد نورانی نے بتایا کہ وہ 12 ارب ڈالر کی تھوک لگا گیا ہے جو ہے نا قوم کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صابر مٹھو کا سمدھی تھا اور انہوں نے زمینوں پہ ٹھیک کاٹ مارے، اور یہاں پنڈی کینٹ میں جو ہے نا جو زمین اس نے نیچے دی ہوئی ہے اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ 50 ارب سے زیادہ ہے، جو اس نے پورا گراؤنڈ قابو کیا ہوا ہے۔ وہ تاریخ کا پروفیسر تھا کیونکہ اس وقت یونیفارم تھا۔ وہ کہا تھا نا اگسٹو پنوشے نے کہ یہ جو یونیفارم ہے تو یہ میری کھال ہے، یہ میری سکن ہے۔ تو بہرحال یہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ 85 کے بعد جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں، کیونکہ 85 سے پہلے تو ان کا اپنا ابا تھا ضیاء الحق، تو ان سے یہ نا بالکل جو ہے نا بڑے مختلف اور بڑے، جس طرح میں نے بتایا ہے، بڑے چنگے ہیں، بڑے ہٹ کے ہیں۔ وردی اترنے کی دیر ہے، یہ عاصم منیر صاحب کی تعریفیں نہیں ہیں، یہ وردی کی تعریفیں ہیں۔ وردی اترنے کی دیر ہے، نواں ابا آ جائے گا، جس طرح امریکہ میں پہلے جو بائیڈن پیو تھا، اب ٹرمپ آ گئے، اب ٹرمپ کے تلوے ہیں، ٹرمپ کے بوٹ ہیں، اور ٹرمپ کا ایس ہے، بقول جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ، کس مائی ایس،
تو اس کا ایس ہے اور ان کی چمیاں ہیں. اسی طرح ہوتا ہے 85 کے بعد ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ جی کوئی آرمی چیف نہیں آیا جن میں یہ صفات ہوں. بہرحال اگر ہم اپنے جو ہے نا وہ وی لاگ کی بات کریں تو عمران ریاض نے بڑا ایک خوفناک انکشاف کیا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئلز کو یہ بتایا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان تک یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ قائد اعظم فرما گئے نا وہ پرانا ہو گیا ہے. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک نیا بیانیہ لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ قائد اعظم نے 78 سال یا 80 سال پہلے جو کہا تھا وہ تو اب پرانا ہو گیا ہے، وہ چلتا نہیں ہے. یعنی اب اس میں آپ سوچیں گے کہ کیا کہا تھا جناح نے. ایک جناح نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اس سے جان چھڑانی ہے. تقریباً باجوہ نے اس سے جان چھڑا لی تھی. یعنی کہا جاتا ہے کہ جب 5 اگست ہوا، جب مرج کیا گیا مقبوضہ کشمیر کو، تو باجوہ کو پتہ تھا، باجوہ کو پتہ تھا کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ایک کشمیر سے جان چھوٹ جائے. پہلے نمبر پہ قائد اعظم کے فرمودات پرانے ہو گئے ہیں، یہ ذہن چ رکھنا ہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا تھا اسرائیل، کہ اسرائیل جو ہے وہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے اور کسی صورت اس قابض کو، اس ناجائز کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ قائد اعظم نے فرمایا. پھر سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ، ویسے بھی آج قائد اعظم کا دن منایا جا رہا ہے، قائد اعظم جو ہے انہوں نے کہا سٹاف کالج کوئٹہ میں کہ جی آپ کا کام ہے پالیسیوں پہ عمل کرنا. خبردار آپ نے سیاست میں حصہ لیا تو سویلینز پالیسیاں بنائیں گے اور آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے. سویلین جو آپ کو کہیں گے آپ وہ کریں گے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو جو کچھ سویلینز کو کہا جا رہا ہے سویلینز وہ کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہائبرڈ. خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی ہائبرڈ نظام ہے، اور اگر یہ نظام پہلے دن سے ہوتا تو پاکستان امریکہ سے آگے ہوتا. یعنی سارا کچھ جرنیل چلا رہے ہیں، ہم تو کراہے کے ٹٹو ہیں، ہم چابی والے کھلونے ہیں، ہم چابی والے ریچھ ہیں جو وہ بجاتا ہے، تو ہم تو وہ ہیں. تو یہ جو 3 قائد اعظم کے فرمودات تھے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پرانے ہو گئے ہیں. اگر ہم سوال کریں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو پھر تو دین بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. 1450 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ تعلیمات اب جو ہے نا ان 2025 میں کس طرح لاگو کریں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کل کو. یعنی کہا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات اب 2025 میں میچ نہیں کرتے. میچ کس کو نہیں کرتے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. میں نے 3 فرمودات آپ کے سامنے بتا دیے. کشمیر سے دستبرداری، اسرائیل کو تسلیم کرنا اور سیاست لچ تلنا، لچ فرائی کرنا، یہ 3 فرمودات ہیں جناح کے. تو بہرحال یہ بیانیہ جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں، قائد اعظم نے جو کچھ فرمایا تھا تو وہ 80 سال پہلے فرمایا تھا، وہ پرانا ہو گیا ہے. اب نیا دور ہے، نئے دور کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کے مطابق کشمیریوں کو چھڈو، پرے کرو، اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرو، موجنگ کرو، اور یہ جو سیاست میں لچ فرائی کرنا ہے یہ تساں کرساں، اس تو بغیر تو سارا گزارا ہی کو نہیں. یعنی اس کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. یعنی اپنے حلف پہ جائیں تو پھر یعنی صرف نوکری کریں نا. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات جو کی، یہ برسلز میں انٹرویو کیا ہے. یہ درائی گھوڑا صاحب ہیں، درائی خچر بھی ہیں. یہ ہمیشہ پیٹ سے سوچتے ہیں اور پیٹ سے کھاتے بھی ہیں. سہیل وڑائے صاحب، کیونکہ یہ خواجہ سراؤں کے گھر کھاتے ہیں، محک ملک کے گھر کھاتے ہیں، قندیل بلوچ کو سوئمنگ پول میں نہاتا دیکھتے ہیں بیٹھ کے، بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ ان کو انٹرویو دیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے 2 گھنٹے کا. اور ان 2 گھنٹوں میں انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ انسان کو مان لیا تھا، انسان کے سامنے سجدہ کیا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ تو ٹھہرے فرشتے، اور جنہوں نے انکار کر دیا تھا تو وہ ٹھہرا شیطان اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے. یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جو وہ تھے نا جان ملٹن، وہ پیراڈائز لاسٹ میں لکھتے ہیں کہ شیطان سب سے بڑا تھا. یعنی شیطان جو ہے نا وہ ان کا سپہ سالار تھا، باقی نیچے شتونگڑے بھی تھے جو شیطان کے ساتھی تھے اور شیطان کے ساتھ نکل گئے تھے. تو فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ جی فرشتوں نے کہا
کہ جی یہ تو آپ کا کرشمہ ہے، چونکہ آپ نے اس کو تخلیق کیا ہے تو ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لہذا وہ فرشتے بن گئے، اور شیطان نے انکار کیا تو وہ ابلیس بن گیا، وہ شیطان بن گیا، وہ دھتکارا گیا۔ تو اب یہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ ہے زرداری، وہ ہے شباز شریف، وہ ہے نواز شریف، وہ ہے بلاول، یہ فرشتے ہیں معاذ اللہ۔ اور شیطان کون ہے؟ شیطان عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان نے اس سسٹم کو نہیں مانا۔ اب اس سسٹم کو تخلیق کس نے کیا؟ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کی تخلیق کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے سہیل وڑائچ کو کہا، اب سہیل وڑائچ نے یہ نہیں پوچھا کہ سر وہ جو الیکشن چوری ہوا، ان کے تو منہ پہ تھوکا لوگوں نے، یہ جو آپ کی تخلیق کرتا ہے شکار ہے، شاہکار ہے، بلکہ ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، تو پھر کیوں عمران خان ان کو مانے؟ پھر کیوں عمران خان ان کو تسلیم کرے، پی ٹی آئی ان کو تسلیم کرے؟ بہرحال انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ جی میں نہ صدر بنوں گا نہ میں وزیر اعظم بنوں گا، اور مجھے اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے، اور میری جو سب سے بڑی خواہش ہے تو وہ شہادت ہے۔ یعنی وہ شہادت تک، جب تک وہ شہید نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو شہادت کا رتبہ دیں، لیکن یہ کتنا بڑا رتبہ ہے، یعنی وہ شہادت تک جو ہے نا وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس کی تشریح انہوں نے خود کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال سے 10 سال میں جو ہے وہ پاکستان، وہ امریکہ پاکستان سے قرضہ مانگے گا، اور چین سے لوگ یہاں پہ آ کے نوکریاں، یہ میں کہہ رہا ہوں، نوکریاں ڈھونڈیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال میں جو ہے نا وہ معیشت وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، سمجھ ہی نہ آدھی کتے پہنچ گئی ہے۔ بہرحال وہ یہ کہ ملک کا بٹھا بیٹھ گیا، مہنگائی آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے، ٹیکسز آپ کے سامنے۔ تو وہ 1 سال گزر گیا، پھر ایس آئی ایف سی میں $200 ارب آئیں گے، وہ ایس آئی ایف سی ٹھوس ہو گئی۔ اب انہوں نے نیا پلان دیا ہے کہ 5 سے 10 سال میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پہلے G20 میں داخل ہوگا، اس کے بعد G10 میں داخل ہوگا، اور معدنیات پڑھیں اور سارا کچھ۔ بہرحال لب لباب یہ تھا کہ وہ پہلے 5 سال ہیں ان کے پاس، پھر 5 سال ان کے بعد اور ہوں گے، پھر 5 سال ان کے بعد اور ہوں گے، اس طرح وہ تاحیات۔ فیصل وارڈا نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ تاحیات فیلڈ مارشل ہیں، وہ تاحیات رہیں گے، جب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ رہیں گے۔ پاکستان جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، یہی سوچ ایوب خان کی تھی، یہی سوچ یحییٰ کی تھی، یہی سوچ ضیاء کی تھی، یہی سوچ مشرف کی تھی کہ پاکستان کو ہم نے ٹھیک کر کے جانا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جی جو معافی مانگتا جائے گا، ٹکٹ کٹاؤ، لینڈ بناؤ، کن کن جانا ہے بلو د گھر، کن کن جانا ہے بلو د گھر، پی ٹی آئی والے لائن بنائیں، لینڈ بنائیں، اور ایک ایک بندہ آ کر میرے سامنے جھکتا جائے، مجھ سے معافی مانگتا جائے، ناک رگڑتا جائے اور پتلی گلی سے نکلتا جائے۔ کیونکہ ہم نے نواز شریف کی ناک رگڑوائی، ہم نے جو ہے نا وہ بے نظیر کی رگڑوائی، ہم نے زرداری کی رگڑوائی، ہم نے مکھی منتری کی ناک رگڑوائی، سب کی ہم نے ناک رگڑوائی، آپ کے سامنے ہے۔ چودھری شجاعت ہو، چودھری پرویز الہی، جو بھی ہو، انہوں نے ہمارے سامنے ناکیں نہیں رگڑی۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے، ہمارا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی انہوں نے شرط عائد یہ کی کہ ہم سے معافیاں مانگتے جائیں اور فرشتے بنتے جائیں۔ جو ہم سے معافی مانگے گا وہ فرشتہ بنے گا، جو تیسرے نمبر پہ آئے گا وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہوگا، جو عالیہ حمزہ سے ہارے گا وہ وزیر اعظم ہوگا، جو میر شرافت سے ہارے گا وہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ پنجاب ہوگا۔ آپ لائن بنائیں۔ یہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ شرط رکھی ہے کہ جی معافی مانگیں، عمران خان معافی مانگیں۔ آج رپورٹ ہو رہا تھا کہ جب عمران خان کو قید کیا گیا نا تو ان کو رپورٹ دی گئی کہ عمران خان جو تنگ جگہ ہے نا وہاں پہ عمران خان گھبرا جاتے ہیں، عمران خان کو کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایف اے سیکنڈ ڈویژن پاس ہیں، اس تو بعد کورو شورو یعنی کارگنو، بہرحال بیسیکلی تو ایف اے سی، تو یہ اس لائن پہ چل پڑے۔ اٹک میں بہت تنگ کیا، بہت چھوٹا کمرہ تھا، پھر اڈیالہ میں بہت تنگ کیا، بہت چھوٹا کمرہ تھا کہ عمران پہاڑوں کو پسند کرتا ہے، نتھیہ گلی کو پسند کرتا ہے، کھلی جگہوں کو پسند کرتا ہے، تو انہوں نے تنگ سے تنگ جگہ جو ہے وہ عمران خان کو دی۔
لیکن عمران خان ادھر بھی نہیں گھبرایا، عمران خان نے ادھر بھی جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی، عمران خان نے وہاں بھی معافی نہیں مانگی۔ اب یعنی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے وہ ہے معافی، کہ ہم سے معافی مانگی جائے، کھلے عام معافی مانگی جائے، لوگوں کے سامنے معافی مانگی جائے۔ ہاں، ہم نے جو الیکشن چرایا، ہم نے جو 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرایا، ہم نے جو عدلیہ برباد کر دی، ہم جو 26ویں ترمیم لے آئے، ہم 2 نمبر وزیر اعظم لے آئے، ہم 2 نمبر صدر لے آئے، اور ہم نے 25 مئی کو 4000 گھروں میں جو چھاپے مارے، جو لوگوں کو گھسیٹا، جو ہے نا دروازے توڑے، جو لوگوں کو مارا، وہ اس کا جو ہے نا وہ تو روٹین ورک ہے، یہ تو یعنی روٹین ورک ہے۔ ہاں، یہ جو وہ 3 دیواریں کالی ہوئی یا 2 دیواریں کالی ہوئی، وہ جناح جس کو گھسیٹ کے بنایا گیا، اور جناح کا سٹکر یا جناح کا فوٹو وہ 14 اگست سے پہلے بھی غائب تھا، 14 اگست پہ بھی غائب تھا، لیکن ادھر چونکہ لوگوں کو جذباتی طور پہ بلیک میل کرنا تھا تو اس کا نام جناح ہاؤس رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ میں آپ کو کل ملا کے یہ بات بتاؤں کہ عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان جو ہے وہ بری ہو جائے، ورنہ کون سا یا افریدی، کون سا سرفراز ڈوگر، کون سی عالیہ نیلم، یہ تو ہم نے اغوا برائے تاوان رکھا ہوا ہے۔ یعنی تاوان یہ ہے معافی، جس طرح بندہ اغوا کر لیتا ہے کسی کو، ہم نے عمران خان کو اغوا کیا ہوا ہے اور اس کا تاوان ہے معافی، وہ معافی مانگ لے، ہم چھوڑ دیں گے۔ نہ عمران خان معافی مانگے گا اور نہ جو ہے نا پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کے مرنے میں فتح نہیں ہے، کہ عمران خان مر گیا تو اور پوزیشن خدا نخواستہ اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ معافی ہماری جو ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ ہم نے یہ نظام تخلیق کیا ہے، جس طرح معاذ اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا تھا اور سب نے سجدہ کیا تھا، ہم نے یہ نظام تخلیق کیا ہے، ہم اس کے خالق ہیں، تو لہذا اس کو سارے جو ہے وہ سجدہ کریں۔ پالیسی جو ہے نا وہ اس کا پبلک پالیسی کا ایک سروے آیا ہے، اور عمران خان حسب معمول پہلے دن کا فاتح، پہلے دن کا جو ہے نا وہ جیتا ہوا، میدان میں ہمیشہ وہ جیتتا تھا، چاہے وہ کرکٹ، چاہے وہ کینسر، چاہے وہ یونیورسٹیز۔ 87% لوگوں نے کہا ہے، اور کن کے لوگوں نے؟ لاہور کے لوگوں نے 87% لوگوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، 87%۔ اس کو فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے۔ یعنی ایک سمپل سی بات عمران خان کرتے ہیں کہ آپ لے آئیں CCTV فوٹیجز، کہ یہ دیکھیں جی یہ عمران ہے، یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ عمران خان کی بہن ہے، یہ دیکھیں جی یہ فلاں ہے، یہ آگ لگا رہے ہیں، یہ مور اٹھا رہے ہیں، کوئی کمیشن بنا دیں آزاد ججوں کا، پھر عمران خان کو پھانسی دے دیں، عمر قید دے دیں۔ لیکن یہ اغوا برائے تاوان، ورنہ وہ تو فاتح ہے، وہ تو ہر دفعہ فاتح ہے، وہ تو آپ سے جیت چکا ہے۔ آپ کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ یعنی اس کے خلاف، اور آپ لانتیوں کو تمغے دے رہے ہیں، لانتیوں کو جن پہ لوگ لانتیں بھیجتا ہے، لانتیں، ان کو آپ تمغے دے رہے ہیں بغض عمران میں۔ آپ نے تمغے جو ہے نا بے عزت کر دیے، آپ نے تمغوں کی عزت نہیں چھوڑی، کہ چونکہ یہ عمران کا بغض رکھتے ہیں لہذا ان کو تمغے دیے جائیں۔ رانا سنولا کو تمغہ مل گیا، ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو، حاملہ عورتوں کے منہ پہ گولیاں مارنے والے کو، رانا سنولا کو مل گیا۔ خرم دستگیر کو مل گیا، جس کے باپ نے کتیوں کے گلے میں فاطمہ جناح کا نشان لٹکایا تھا، لالٹین، اس کو مل گیا۔ آپ نے تو تمغے جو ہے نا وہ ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا، آپ نے ملک کے تمغوں کی بے عزتی کر دی، باقی بچ کیا گیا۔ بہرحال عمران خان فاتح ہے، عمران خان 8 فروری کو فاتح تھا، عمران خان 25 مئی کو فاتح تھا، عمران خان 9 مئی کو فاتح تھا۔ بالکل لوگوں نے ٹھیک کیا 9 مئی کو کہ وہ باہر نکلے، جلاؤ گھراؤ کی میں بالکل جو ہے حمایت نہیں کر رہا، لیکن لوگ باہر نکلے۔ جس طرح پاکستان کے سب سے جو ہے نا وہ پاپولر لیڈر کو گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کو بے عزت کیا گیا، جس طرح اس کے کالر سے پکڑا گیا، جس
किस तरह हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, नईम हैदर पंजोदा का सर फाड़ा गया, तो लोगों ने बिल्कुल ठीक किया, लोगों को निकलना चाहिए था, लोग निकले, लोग हर बार निकलेंगे, लोगों का अपना मुल्क है, कैद आदम ने मुल्क बना के दिया, किसी जर्नैल ने बनाकर नहीं दिया। यहाँ पे आइन है, यहाँ पे दस्तूर है जो कि कहता है कि ताकत का सरचश्मा वो फौज नहीं है, ताकत का सरचश्मा जर्नैल नहीं है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम। और ये मुल्क लोगों का है, ये मुल्क रेड़ी वाले का है, दुकानदार का है, नाई का है, मोची का है, जिम्मेदार का है, हारी का है, मुजारे का है। ये मुल्क न जर्नैलों ने फतह किया, न ये मुल्क जर्नैलों का है। और इमरान खान वो कल भी फाते था, वो आज भी फाते है, और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी फाते ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पब्लिक पॉलिसी का बता दिया है सर्वे के 87% लोगों ने, और लाहौर के लोगों ने, मियाँ वाली को छोड़ें, बखर को छोड़ें, फैसलाबाद को छोड़ें, लाहौर के लोगों ने कहा है 87% लोगों ने कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जिन लोगों को जितवाया गया वो जीते नहीं थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से वोट डाला। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं कि जो सरदार लतीफ़ खान खोसा जीते, सरदार लतीफ़ खान खोसा को घर के 4 वोट भी न पड़ते, लेकिन पीटीआई में पता है किस हल्के से जीते, जिस हल्के में कोर कमांडर रऊस था। 1 लाख से ज्यादा वोट लिए लतीफ़ खान खोसा ने। पहले तो वो कभी इलेक्शन नहीं जीते पीपल्स पार्टी से, और उस हल्के से जिसमें कोर कमांडर रऊस था। बताएं कौन फाते है, कौन माफी मांगे, कौन सर झुकाए, कौन नाक रगड़े। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।